अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज 17 नवंबर है और आज एक और लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ अपने ओहदे से रिटायर हो गए हैं। और उनकी रिटायरमेंट के बाद अब मेरे ख्याल में अगले चंद रोज़ के अंदर ये कहा जा रहा है कि नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसके हवाले से समरी जो है वो बाकायदा तौर पर वजारत दिफा और GHQ की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो जाएगी। और आज की रिटायरमेंट के बाद जो सीनियरिटी लिस्ट है वो बड़ी वाज़ेह है, दो कि एक टेक्निकल हिच ज़रूर है, क्योंकि ठीक 2 रोज़ पहले जब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होंगे तो उनसे 2 रोज़ पहले जो कट ऑफ डेट है वो जनरल आसिम मुनीर की है। 27 नवंबर को उन्होंने रिटायर होना है। लेकिन इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगर समरी जो है 27 नवंबर से पहले मौसूल हो जाती है और नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो 27 नवंबर से पहले उसका ऐलान कर दिया जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में इवन जनरल आसिम मुनीर भी जो हैं वो आर्मी चीफ के लिए कंसिडर हो सकते हैं। क्योंकि जब आपकी 4 स्टार जो ओहदे पर प्रमोशन होती है तो ऑटोमेटिकली जो आपका टेन्योर है वो 3 साल के लिए बढ़ जाता है, अदरवाइज फिर आप रिटायर हो जाते हैं। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि ये इत्तलात हैं कि शायद अगले 1-2 रोज़ में जो समरी है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो जाएगी। और तवक्को ये की जा रही है कि शायद इतवार या पीर के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से बाकायदा तौर पर एलामिया जारी हो जाएगा कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा और अगला चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी कौन होगा। अब इसमें जो सबसे अहम सवाल है कि जो समरी जाएगी, इस समरी में किन किन लोगों के नाम होंगे। वैसे तो जो 5-6 लोगों के नाम तकरीबन इस पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैर मामूली तौर पर इस दफ़ा आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बात हुई है, तो तकरीबन हर शख्स जानता है कि वो 5-6 लोग कौन हैं जो इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद जो सीनियरिटी की लिस्ट है उसमें सरे फहरिस्त हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम सवाल जो बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, जो इस वक्त बहावलपुर के कोर कमांडर हैं, जो इससे पहले DG ISI भी रहे और पेशावर के कोर कमांडर रहे, क्या वो अभी भी आर्मी चीफ की दौड़ में हैं? और क्या जब समरी आएगी तो क्या उस समरी में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम भी होगा? अब दिलचस्प पहलू इसमें यह है कि अगर आप देखें 2013 में जब आर्मी चीफ की तैनाती हुई तो जनरल राहील शरीफ जो थे वो तीसरे नंबर पर थे जो सीनियरिटी की लिस्ट थी, और उनको नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ तैनात किया। 2016 में जब जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती हुई बतौर आर्मी चीफ तो उनका जो सीनियरिटी लिस्ट में जो नंबर था वो चौथा था। अब बाकी सियासत, बाकी मामलात अपनी जगह पे, अगर 2013 और 2016 की तैनाती को सामने रखा जाए तो जो अगला आर्मी चीफ होना चाहिए वो सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पे होना चाहिए। अब ये महज इत्तेफाक है या कोइंसिडेंस आप इसे कह लें, इस वक्त जो 5वें नंबर पर जो उसके सीनियरिटी के एतबार से जिस शख्स का नाम आ रहा है वो कोई और नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद है। लेकिन ये तो ज़ाहिर है कि मैंने पास्ट चीज़ों को सामने रखते हुए एक वैसे ही कैलकुलेशन की है कि अगर 2013 में तीसरे नंबर वाला, 2016 में चौथे नंबर वाला और फिर 2022 में क्या 5वें नंबर वाला आर्मी चीफ बनेगा। लेकिन ज़ाहिर है कि ये तो एक हमारा अंदाज़ा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्या वाक़ई जनरल फैज़ हमीद टेक्निकली डेफ़िनेटली वो अभी भी आर्मी चीफ की दौड़ में है, लेकिन क्या वो आर्मी चीफ बनेंगे? ये बहुत अहम सवाल है, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। अगर इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म होते, तहरीक अदम एतमाद ना आती, तो मेरे ख्याल में फिर किसी को शक नहीं था कि जनरल फैज़ हमीद ही ना सिर्फ मजबूत उम्मीदवार होते बल्कि मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ ही होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में उनको इक़्तिदार छोड़ना पड़ा और फिर ज़ाहिर है कि वो तमाम जो इक्वेशन है वो बदल गई। आई थिंक इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया कि जनरल फैज़ हमीद के जो चांसेस हैं वो एक दफ़ा एक मजबूत उम्मीदवार से एकदम से क्यों इतने कम हो गए, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि राइटली और रॉन्गली, अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ हकीकत भी है। कहते हैं कि जहाँ पे धुआं उठता है वहाँ पे कहीं ना कहीं आग तो लगी होती है। ये जो परसेप्शन एक बिल्ड होना शुरू हो गई, खास करके जब DG ISI की तैनाती
کے وقت ایک تنازع کھڑا ہوا جب عمران خان صاحب جنرل فیض حمید کو DGISI کنٹینیو کروانا چاہتے تھے، لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور آرمی نے بطور ادارہ ریزسٹ کیا اس فیصلے کو، کیونکہ اس کی کچھ ٹیکنیکل وجوہات تھیں۔ تو پرسیپشن یہ بلڈ ہونا شروع ہو گئی لوگوں کے اندر کہ شاید عمران خان صاحب آلریڈی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اگلے آرمی چیف ہوں گے۔ اب جب یہ پرسیپشن بہت زیادہ بڑھنے لگی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو فوج کے اندر باقی لوگ بھی جو جرنیل ہیں وہ عام لوگ ہیں، انسان ہیں، اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی ایلیجبل ہو، جو بھی 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل ہے، جو کوالیفائی کرتا ہے ٹو بیکم دا نیکسٹ آرمی چیف، اس کی بھی، اس کی فیملی کی اور اس کے جو چاہنے والے ہیں، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ الٹیمیٹ ادارے کا سربراہ بنے۔ جب لیکن یہ تاثر بڑھا تو ظاہر ہے کہ ادارے کے اندر جو پاسبل کینڈیڈیٹس تھے آرمی چیف کے، جب موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوں گے تو ان کی طرف سے ظاہر ہے کہ یہ اعتراض کیا گیا کہ اگر ایک DGISI بطور DGISI اس کی ایک وزیر اعظم کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ رہتی ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ کوئی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ کر کے اپنے لیے آرمی چیف کی جو سیٹ ہے وہ پکی کروا لے؟ اگر تو یہ طریقہ کار ہے پھر تو ہر کوئی جو DGISI آئے گا وہ جو پرائم منسٹر ہوگا اس کے ساتھ مل کے اس طرح کی ساز باز کرے گا، جس کے نتیجے میں جو ہو سکتا ہے کہ ادارے کے اندر، آرمی کے اندر جو جینون کینڈیڈیٹس ہیں کہ جو آرمی چیف بن سکیں، ان کی حق تلفی ہوگی۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ بنی جس کی وجہ سے جو میرے خیال میں جنرل فیض حمید کو ایک تو DGISI اس وقت کنٹینیو نہیں کرنے دیا گیا اور ریزسٹ کیا گیا ادارے کی طرف سے، اور دوسرا ایک اور جو ڈیفائننگ فیکٹر تھا شروع میں، یہ بالکل بات ضرور ہے کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں وہ جنرل فیض حمید کو فیوچر کا آرمی چیف ڈیفینیٹلی دیکھ رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بائی اینڈ لارج جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ تھی۔ انفیکٹ جو جنرل فیض حمید ہیں انہوں نے اپنی جو سروس ہے آرمی کے اندر بیشتر اس کا جو حصہ ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ہی سرو کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی جب جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد جنرل فیض حمید کو DGC بنا دیا گیا ISI کے اندر، کیونکہ یہ ایک بہت اہم پوزیشن ہوتی ہے، کوویٹڈ سلاٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ پھر جب وہ 3 اسٹار یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل بنے تو اس کے کچھ ماہ کے اندر ہی ان کو DGISI بنا دیا گیا۔ اگین DGISI 2 ہی تو اہم میرے خیال میں پوزیشنز ہوتی ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، ایک جو آرمی چیف اور دوسرا DGISI۔ اب جو لانگ ٹرم بھی پلان تھا، جو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، تو جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں ڈیفینیٹلی جنرل فیض حمید کو بھی ایک آرمی چیف کے کینڈیڈیٹ کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن جو اختلاف اس وقت شروع ہوئے کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ اور ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ سیاست میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، اور اس سے پہلے اگر تحریک انصاف کو جو سیاسی معاملات پر جس طرح کی ان کی حمایت کر رہے تھے اس کو جب وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا تو شاید جو جنرل فیض حمید تھے اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی تاثر ابھرنے لگا کہ ایک طرف جو جنرل قمر جاوید باجوہ ظاہر ہے آرمی چیف تھے، تو دوسری طرف جو DGISI ہیں انہوں نے جب وہ DGISI تھے تو اپنی ایک میڈیا پروجیکشن کرنا شروع کر دی اور یہ تاثر دینا شروع کر دیا، بے شک وہ افغانستان کے معاملات ہوں یا سیکیورٹی کے معاملات ہوں جس میں پاکستان کو اہم اگر ڈپلومیٹک سطح پر اور سیکیورٹی کے میدان میں کامیابیاں ملیں، تو یہ ایک تاثر دینا شروع کر دیا کہ شاید اس کا کریڈٹ جو ہے وہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو جاتا ہے، اور فوج کے جو نظام سے، فوج کے ڈسپلن سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ فوج کے اندر ایک ہی باس ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے آرمی چیف، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کو ناگوار گزری۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب DGISI کی تعیناتی کا یہ مسئلہ چل رہا تھا اور یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ شاید جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے درمیان بھی اختلافات ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اس کرائسس کے دوران ایک میٹنگ ہوئی ISI ہیڈ کوارٹر میں، اور ISPR نے ایک تصویر جاری کی۔ اب اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک طرف جنرل قمر جاوید باجوہ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جو موجودہ چیف آف جنرل سٹاف ہے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس وہ بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو اس وقت DGISI تھے وہ بیٹھے ہیں۔ اب وہ جو تصویر ہے کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ جو ایک تصویر ہے
وہ 1000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے۔ اب اس میں جو آپٹکس ہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ آپ جو مرضی کر لیں، باس جو ہے وہ آرمی چیف ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی ایون کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو، کہ آپ جس مرضی کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کریں گے، وہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ 3 اسٹار جنرل ہوتا ہے، وہ رپورٹ تو آرمی چیف کو بھی کرتا ہے، تو باس جو ہے وہ آرمی چیف ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی وجہ بنی کہ اس سے جو مسٹرسٹ پیدا ہوا، اور یہ وقت سے پہلے یہ جب تاثر آنا شروع ہو گیا کہ شاید اگلے آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل فیض حمید ہیں، جس کی وجہ سے میرے خیال میں ادروائز اگر یہ ساری پرسیپشن بلڈ نہ ہوتی تو آج ڈیفینیٹلی جو فیض حمید ہیں وہ ایک بہت مضبوط امیدوار ہوتے، اور اگر وزیر اعظم عمران خان ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ اگلے آرمی چیف ہی بن جاتے۔ اب جو سب سے اہم سوال ہے، یہ تو میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتایا کہ کیوں ان کے جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن نیوردلیس وہ ابھی بھی اگر آپ سینیورٹی لسٹ دیکھیں اس میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ اور جو روایت رہی ہے، یہ قانون نہیں ہے کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے تو گزشتہ چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ 5 نام تو جاتے ہیں۔ اگر 5 نام جائیں گے تو ظاہر ہے کہ سینیورٹی کے اعتبار سے وہ 5ویں نمبر پہ ہوں گے۔ تو سب سے اہم سوال کہ کیا جنرل فیض حمید کا نام اس سمری میں ہوگا، یہ میں نے جاننے کی کوشش کی کچھ ایسے ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے جو ان معاملات کو ڈیل کرتے رہے ہیں، تو کچھ کا تو یہ کہنا ہے کہ کیونکہ چوائس تو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم نے کرنی ہے اور آرمی چیف جو آؤٹ گوئنگ ہے ان کی مشاورت سے کرنی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فہرست میں کس کا نام ہے یا نہیں ہے۔ اگر فیض حمید فرض کریں گے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ آرمی چیف نہیں بنیں گے، تو سمری میں ان کا نام بھیجنے میں میرے خیال میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ باوجود اس کے کہ جتنے بھی ان پر آبجیکشنز ہوں، اعتراضات ہوں، یا جتنے بھی ان کے چانسز اب کم ہوں آرمی چیف بننے کے، یہ ممکن ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ اس سمری میں موجود ہو جو سمری وزیر اعظم کو ارسال کی جائے۔ لیکن یہ کوئی روایت، یہ قانون نہیں ہے کہ اگر آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے تو اس کے لیے 5 نام ہی جائیں گے۔ عین ممکن ہے کہ اگر جو ایک زبانی ایک بات چیت ہوتی ہے آؤٹ گوئنگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان، اور اس میں طے پا جاتا ہے کہ اس کو آرمی چیف تعینات کرنا ہے اور اس کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کرنا ہے، تو عین ممکن ہے کہ شاید باقی جرنیلوں کے نام بھیجے ہی نہ جائیں۔ وہ 2 جرنیل جن کو سلیکٹ کیا گیا ہو، وربلی جو انڈرسٹینڈنگ ہو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کی اور جو وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان، تو وہ 2 نام ہی ان کو بھیج دیے جائیں اور انہی کو ہی ان کا نوٹیفیکیشن وہ کر دیں۔ یا یہ ممکن ہے کہ 3 نام بھیج دیے جائیں، 5 نام بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اس میں سے 2 ناموں کو اٹھا لیا جائے اور 4 نام بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں بھی یہ صرف ایک روایت ہے کہ آپ 5 لوگوں کے نام بھیجیں اور اس میں سے ایک آرمی چیف کے لیے اور ایک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے بندے کو سلیکٹ کر لیا جائے۔ اور 2013 میں بلکہ مجھے یہ بتایا گیا کہ تیسرے نمبر پر تو جنرل راحیل شریف تھے، لیکن جو انیشل سمری بھیجی گئی تھی اس میں جنرل راحیل شریف کا نام نہیں تھا، اور اس وقت پھر نواز شریف نے، کیونکہ یہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے کہ اگر ان کو جو انیشل فہرست جاتی بھی ہے، بھیجتی تو وزارت دفاع ہے، اگر ان کو لگتا ہے اور اس فہرست کو سیٹسفائی نہیں ہے تو وہ خود کہہ کر بھی وزارت دفاع کو جس شخص کو وہ آرمی چیف لگانا چاہتے ہوں یا سمجھتے ہوں کہ ان کا نام بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، تو وہ کہہ کر وہ ان کا نام بھی منگوا سکتے ہیں۔ 2013 میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، جب راحیل شریف کا نام انیشل سمری میں نہیں تھا تو وزیر اعظم آفس نے وہ کہہ کر وزارت دفاع سے ان کا جو نام منگوایا تھا اور پھر ان کی تعیناتی کی گئی تھی۔ تو ایز آف ناؤ جو اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں، جو اس وقت جو سچویشن ہے اور جو سب سے اہم فیکٹر ہے، اگر آپ دیکھیں تو بہت سے سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہوتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ تک 17 نومبر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ الوداعی دورے کر رہے ہیں، وہ پشاور بھی گئے ہیں، وہ ملتان بھی گئے ہیں، وہ سیالکوٹ، وہ کل ملیر میں تھے، وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا رہے ہیں جو الوداعی دورے جس طرح سے ہوتے ہیں ڈفرینٹ فارمیشنز کا، اور جو کورز ہیں وہاں پر وہ وزٹ کرتے ہیں، الوداعی دورے کر رہے ہیں۔ وہ ملتان بھی گئے تھے 2 روز پہلے، لیکن ابھی تک وہ بہاولپور نہیں گئے۔ اب یہ دلچسپ بات ہے کہ ابھی کچھ دن ان کے باقی ہیں، یہ ممکن ہے کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں وہ بہاولپور بھی چلے جائیں، لیکن ابھی تک انہوں نے بہاولپور کا دورہ نہیں کیا، کہ وہ ملتان گئے تھے، ملتان سے بہاولپور کو زیادہ دور نہیں ہے، تو بہاولپور کیوں نہیں گئے؟ ظاہر ہے کہ اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، کیا اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ شاید
وہ بہاولپور کے کور کمانڈر سے اتنے خوش نہیں ہیں، شاید اس لیے وہاں پہ نہیں گئے. لیکن اگین آئی ہیو ٹو سے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ بہاولپور کا دورہ بھی کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک جنرل کے ساتھ نہیں بلکہ وہاں پہ جو باقی آفیسرز ہیں، باقی جوان ہیں، ان کے ساتھ بھی انہوں نے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ وہ چلے جائیں، لیکن ابھی تک وہاں پہ نہیں گئے. تو ایز آف ناؤ مجھے لگتا کیا ہے کہ آئی تھنک یہ بہت واضح ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں وہ آرمی چیف کی دوڑ میں اب شامل نہیں ہیں. سمری میں ان کا نام جائے یا نہ جائے اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں ایک بات ضرور ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے کچھ لوگ لابینگ کی کرتے ہیں، اور مجھے یہ اطلاع ملی ہے، تصدیق اس کی کرنا مشکل ہے، کہ شاید جو جنرل فیض حمید ہیں وہ جو شریف فیملی ہیں ان کے ایک کسی ممبر سے رابطے میں بھی تھے. اور اگر میں ان کا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں، جو ظاہر ہے کہ ان کا تو سیاست میں آپ جو ان کی فیملی ہے چکوال سے، وہ جب تک عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں آئے تھے تو وہ سالوں سے وہ نون لیگ کے جو ہیں وہ پکے سپورٹرز ہیں. لیکن اب ظاہر ہے جب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے اور جب جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی بنے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی جو فیملی ہے وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے وہ نون لیگ کو ان کی جو فیملی ہے وہ بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتی تھی، کیونکہ وہاں پہ جو چکوال میں ایک ان کی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے، اور ان کا اپنے گاؤں میں بھی اور جو کچھ ملکہ گاؤں ہے وہاں پر ان کا ایک اسٹرانگ ووٹ بینک ہے. تو ظاہر ہے کہ ماضی میں وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے رہے، لیکن اب جو ان کی سپورٹ ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. ظاہر ہے وہ ان کا اپنا رائٹ ہے، کیونکہ ان پہ تو قدغن نہیں ہے کوئی. بہرحال یہ کچھ آج کی خبریں تھیں اور کچھ ایلیمنٹ تھا جس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو کم از کم جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اور جو کچھ ادروائز جو اطلاعات ہیں اس سے تو واضح ہے کہ شاید جو جنرل فیض حمید ہیں وہ آرمی چیف کی دوڑ سے اب باہر ہیں. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.